बच्ची ने सर रखा, आंख लगी और आंख खुली, बाबा खुदा हाफिज। सकीना अभी तो रोक रही थी, क्या हो गया? रसूल अल्लाह को देख लिया, अमीरुल मोमिनीन को देख लिया, जद्दा को देख लिया कि सकीना जाने दो, देर हो रही है। बाबा जाइए, खुदा हाफिज। अजीजों, पता है साहिबाने औलाद है, जब बाप सुबह को दफ्तर के लिए घर से निकलता है, बच्चियों को पता है शब को लौट के वापस आ जाएगा, मगर बच्चियां कितनी बेकरार होती हैं। अल्लाह अल्लाह औलाद वालों, जरा सोचो, जब सकीना ने बाबा को आखिरी दफा रुखसत किया होगा, जिस बच्ची को ये पता है बाप जा रहा है मगर पलट के वापस ना आएगा, सकीना ने कैसे रुखसत किया होगा? यही वजह है सकीना की आखिरी मुलाकात बाबा से असर आशूर है। और इसके बाद जो सकीना की मुलाकात हुई तो शाम गरीबों के घुप अंधेरे में बाबा के सीने पे सर रख के फरियाद कर रहे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए हमें शोहदाए करबला के। अब जो सकीना की मुलाकात हुई शाम गरीबा के घुप अंधेरे में, कटे हुए सर के जनाजे से लिपट गई, सीने पे सर रख दिया। और आपको पता है जब बच्चियां कुछ मुद्दत के बाद बाप से मिलती हैं तो फरियाद करती, बाबा फला ने सताया था, अम्मा ने ऐसा बोला था, फला ने अजियत पहुंचाई थी, फला ने तमाचे लगाए थे। औलाद वालों, जरा सोचो, जब हुसैन की बच्ची शाम गरीबा में बाबा के सीने पे सर रख रही होगी, क्या फरियाद न की होगी? पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है, बेपदर देख के हर एक रुला देता है, जो भी आता है तमाचे वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा न बचाती तो जल जाती। औलाद वालों, बस आमादा हो जाओ ज़ियारत के लिए। जब नन्हे बच्चे रात में बाप के सीने पे सर रख के आराम करते हैं तो बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ बाप की सूरत की तरफ बढ़ते हैं, कभी बाप के लबों को छूते हैं, कभी पेशानी मस करते हैं, कभी रुखसारों को पकड़ते हैं, कभी रीशे मुबारक को पकड़ते हैं। औलाद वालों, ज़रा दिल थाम के सुनो, जब नन्ही बच्ची ने शाम गरीबा में बाप के सीने पे सर रखा होगा, क्या सकीना के हाथ बाबा के चेहरे की तरफ न बढ़े होंगे? बड़े होंगे, लबों को ना पाया होगा, रुखसारों को ना पाया होगा, पेशानी को ना पाया होगा, हाँ कटी हुई गर्दन की रगों को पकड़ लिया होगा और फरियाद करना शुरू की होगी। ये करबला है जहाँ शाम गरीबा में सकीना को बाप का सीना मिला मगर बाप का सर न मिला। वो शाम का दरबार है जहाँ बाबा का सर सकीना के जले हुए कुर्ते के दामन में आ गया। अरे लबों पे रुखसार को रख दिया। बाबा उस वक्त कहाँ थे जब शिमर तमाचे लगा रहा था, गोशवारे छीने जा रहे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय में शोहदाए करबला के। शहादत इमाम सज्जाद की तारीख भी है, जुमला सुनिए। जितने करबला में आए शहीद हो गए, और न मोहम्मद करबला में शहीद हो गए, कासिम गुलबदन करबला में शहीद हो गए, अली अकबर जैसा जवान करबला में शहीद हो गया, अब्बास करबला में शहीद हुए, आका हुसैन करबला में शहीद हुए, मौला सज्जाद करबला में शहीद न हुए। लेकिन अब आप महसूस करिए, तारीख देखने के बाद तो लगता है सज्जाद करबला में शहीद न हुए मगर करबला से शाम तक बार बार शहीद होते रहे। जब खैमों को जलता देखा सज्जाद शहीद हो गया, जब बहन के रुखसार पर तमाचे देख के सज्जाद शहीद हो गए। अरे जब शराबियों के दरमियान सज्जाद ने माँ बहनों को बेचादर देखा, सज्जाद शहीद। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें शोहदाए करबला के। याद सकीना मनाने के लिए महसूस करिए इस बच्ची ने कितने कर्ब आलम में अपने अय्याम गुजारे। दो बीबियां ऐसी तारीख में मिलती हैं जिनके हालात जिंदगी में बड़ी मुमासलत है। एक का नाम है बीबी ज़हरा, एक का नाम है बीबी सकीना।
بی بی زہرا بھی اپنے بابا سے بہت محبت فرماتی تھی، بی بی سکینہ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ بی بی زہرا نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب اللیل والنہار۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے بعد فریاد کی، واہ مصیبتا، واہ غربتا، واہ حسینہ۔ بی بی زہرا بھی اپنے بابا سے بڑی محبت فرماتی تھی، بی بی سکینہ بھی اپنے بابا سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ بی بی زہرا صحابیوں کے درمیان آئی، بی بی سکینہ شرابیوں اور نامحرموں کے درمیان آئی۔ بی بی زہرا کا دروازہ جلایا گیا، بی بی سکینہ کے دامن میں آگ لگی، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، بی بی سکینہ کے کان کی لویں شکستہ ہو گئی، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، کروٹیں بدلتی تھی، نیند نہ آتی تھی، بی بی سکینہ کے کان کی لویں زخمی ہوئی، کروٹیں بدلتی تھی مگر نیند نہ آتی تھی۔ بی بی زہرا کے بال بھی سفید ہو گئے، بی بی سکینہ کے بال بھی کمسینی میں سفید ہو گئے۔ بی بی زہرا وہ ہے جن کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے علی جیسا اللہ نے مشکلات گیا، مشکل اتنی بڑی آ گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ قبر میں اتر سکتے ہیں، نہ جنازے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ علی نے جنازہ سیدہ کو ہاتھ پہ لیا، قبر سے 2 ہاتھ دست رسول نمودار ہو گئے۔ علی میری امانت میرے حوالے کرو، علی نے امانت دست رسول میں رکھی، یا رسول اللہ معاف کریے گا، جب امانت چھوڑ کے گئے تھے پسلیاں سالم تھی، آپ کے بعد پسلیاں توڑی گئی۔ ایک علی زندان شام میں ہے، سکینہ بابا کو روتے روتے شہید ہو گئی، مگر علی ابن الحسین کیسے قبر میں اتارے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، عجب نہیں بہن کے جنازے کو اٹھایا ہو، لہجے سکینہ کے قریب رکھا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، سجاد ارے میری امانت میرے حوالے کرو، سجاد نے امانت دست حسین پر رکھی، بابا معاف کریے گا، جب امانت چھوڑ کے گئے تھے سر پہ چادر بھی تھی، کانوں میں بھی۔ بازی تو ایک منظر یاد سکینہ کے عنوان کی مجلس نہ ہوتی میں اب تک تمام کر دیتا، وہ ایک منظر دیکھیے اور عبادت کو تمام کر دیا۔ یہی وہ بچی ہے جو روز پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، کبھی پوچھا اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اپنے گھروں سے تلاش رزق میں نکلے، شام ہوئی اب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بچی تڑپ کے کہتی تھی مظلومیت بھرے لہجے میں کہ اماں، کبھی بھیا سے کہا بھیا ہم بھی تو اپنے گھر سے نکلے، کیا ہمیں گھر اور وطن مدینے جانا نصیب نہ ہوگا؟ وہ رباب کیا جواب دے جسے خود نہیں پتا، وہ سجاد جیسا بھائی کیا جواب دے جسے خود نہیں پتا۔ ہم بھی جائیں گے اپنے گھر، قافلہ رہا ہو گیا، وطن جانے کی تمنا لیے ہوئے بچی ہمیشہ ہمیشہ زندان شام میں قید ہو گئی، قافلہ رہا ہو گیا، بچی اب بھی قید ہے۔ جب قافلہ رہا ہوا بی بی زینب نے کہا کہو ایک گھر خالی کرائے، ہم یہاں فرش ماتم بچھائیں۔ مجلس سے آگاہ ہوئی اور کہا کہ تو لٹے ہوئے تبرکات واپس کرے۔ عزیزو سر بھی لائے گئے، ذرا محسوس کرے اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں لیلا اپنے جوان علی اکبر کی مصیبت بیان کر رہی ہوگی، اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں ام کلثوم ابو الفضل عباس کی مصیبت بیان کر رہی ہوں گی، اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کے مسائل پڑھ رہی ہوں گی، اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں بی بی زینب حسین کے مسائل بیان کر رہی ہوں گی۔ سر بھی آئے، تبرکات اعضا بھی آنے لگے، عزیزو چادروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، ایک چادر آئی بھر کے لیلا نے تھام لی، ایک چادر آئی بھر کے ام کلثوم نے لے لیا، ایک چادر آئی بھر کے ام فروا نے لے لیا، ایک چادر آئی بی بی زینب نے لے لیا، ابھی تک چادریں آتی رہی، ان بیویوں نے لیا جو چادر اوڑھنے والی موجود تھی، مگر اب ایسی ننھی سی چادر آئی کہ چادر تو تھی مگر اوڑھنے والی بچی دنیا سے چلی گئی، اب مصیبت تمام کر دیا، دل کھول کے گریہ کرو، آپ سمجھے سیدہ سمجھے، آپ سمجھے بی بی رباب سمجھے، آپ سمجھے آقا حسین سمجھے، جب قافلہ رہا ہو گیا رباب کہیں نظر نہ آئی، اب جو قبر سکینہ پہ دیکھا گیا ماں ایسے لپٹی ہوئی ہو جیسے کسی بچے کو آغوش میں لیا ہو، چادر سکینہ کو قبر پہ رکھا، اے سکینہ
भैया आप लोग पीछे दबाव ना लिए पीछे दबी एक बहुत हाय शब्बीर के बेटी का मुकद्दर लोगों, हाय शब्बीर के बेटी का मुकद्दर लोगों, राहतें कम हैं और ज़हन में डर ज़्यादा है। करबला, कूफा, शाम, कैदे ज़िंदा, ज़िंदगी थोड़ी, सकीना का सफ़र ज़्यादा है। आज शहर अज़ा और इस हुसैनिया में याद सकीना के उन्वान से अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा का एहतमाम है। आपको अगर याद दिलाया जाए तो भी आपने मजलिस में समाअत किया। आज बड़ी क़यामत की तारीख है। सलाम उस भाई पर जिसे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पिन्हाई गई। सलाम हो उस बहन पर कि जिसका गला कस के बांधा गया। सलाम हो उस बीवी पर कि जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान थे। सलाम हो उस बीवी पर कि जिसका दामन जला हुआ था। सलाम हो उस बीवी पर कि जिसके सर पे गर्दे करबला पड़ी थी। सलाम हो उस बीवी पर जो जिंदान में सिसक सिसक के कहती थी, भैया सज्जाद बाबा कब आएंगे। भैया सज्जाद क्या कैदियों का भी अपना कोई घर होता है, जैसे जिंदान में मर जाया करते हैं। देखिए मसायब आपने बाकायदा समाअत किया तो यकीनन आपने हक़ गिरी अदा किया है। वैसे सच बताऊँ कोई हक़ नहीं अदा कर सकता है, लेकिन हाँ बस इसलिए अजीज़ है ये ज़िंदगी हमें, मर कर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं। अभी मेरी मुलाकात जब मैं आया, खुदा उन्हें सेहत और सलामती अता करे। मुझे खबर मिली एक साहब हैं जो यहाँ पर एक अज़ादार हैं, जो यहाँ पर अपने साथ जो तबरुकात लाए हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो छुप छुप कर बच्चियाँ दिख रही हैं, उन्हें कानों के बूंदे दे रही हैं। शायद सकीना का वो मर्सिया उनकी नज़रों के सामने, उस शिम्र के सामने, क्योंकि शिम्र बाबा वाला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम के भला के शिम्र बाबा ने पिघाए थे, मुझे उतारना नहीं आता। अभी इंसाफ से बताइए, दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे। इसी महीने में जुमाओं की आगोश में जिंदान वाली बच्ची को रोने के लिए बच्चियाँ आई हुई हैं। अगर किसी बच्ची के कानों के बूंदे खींच जाएं तो बच्ची की चीख का अंदाज़ा लगाना। अगर साथ भाई होगा तो शायद बर्दाश्त न कर सकेगा, मगर हाय वो भाई क्या करे जो कैदी बना हुआ, हाय वो सज्जाद क्या करे जिसे सबक लेकर आया जा रहा था। हाँ आप गिरिया कर रहे हैं, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। बस चंद लम्हों में आपके सामने सकीना के चचा का अलम आएगा, सकीना के भाई का ताबूत आएगा, सकीना के 6 महीने के भैया का रहवारा आएगा, सकीना के बाबा का रहवार आएगा, और फिर आखिर में आप जिंदान की ज़ियारत करेंगे। लेकिन जिंदान की तरफ खबरदार कोई दौड़ता हुआ नहीं जाएगा, इसलिए
کہ یہ 4 برس کی بچی بہت سہمی ہوئی ہے، اسے بازاروں سے گزارا کے بیٹھا، عاشق کی طرح کبھی برداشت کر سکیں گے آپ کو پتا ہے 11 محرم نہیں 10 محرم رات کی جاگی ہوئی سکینہ، اس نے صبح سے غریب بابا کو میتیں اٹھاتے دیکھا تھا۔ جب بی بی نے میتیں اٹھاتے دیکھا اور اس کے بعد بابا لوٹ کے نہیں آئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، خیمہ جلنے لگا، بڑے زندان تھے، اپنے بابا کو یاد کرتے ہو رہی تھی کہ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ سامنے سے نہیں آگ لیے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے، بچی کی چیخ نکل گئی، فرات رخ کر کے کہا چچا جلدی شیو مدون نے رخسار پہ تماچے مارے، بی بی کی چیخ نکلی، میں کیسے کہوں اب 11 محرم کو روتی ہوئی بی بی گزر رہی ہے، سفر طے کر رہی ہے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 25۔ انصاف سے بتائیے، شب عاشور کے آپ جاگے ہوئے دن رات شب داریاں جلوس وغیرہ، لیکن انصاف سے بتائیے آپ نے اپنی مرضی سے آرام کیا یا نہیں کیا؟ آپ سب کہیں گے ہم نے آرام کیا، لیکن 4 برس کی بچی سجاد کی فصل سے دیکھ رہی ہے اور کہتی بھیا ابھی سفر کتنا باقی ہے، بھیا پیروں میں چھالے چھالے پھول گئے، چھالوں سے خون نکل رہا ہے، رس رہا ہے، بے فضا ہے میرے 4 بھائیوں، ابھی لوٹ کے جانا، بہن سامنے ہو تو فجر کو یاد کرنا۔ سکینہ رو رہی تھی بھیا میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، بھیا میں شکوہ نہیں کرتی، مگر بھیا ان سے اتنا کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارے، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا الہی کو رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، ہائے حسین کی بیٹی جسے قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا۔ بس آپ آمادہ ہیں، آپ نے مسائل سنے ہیں، آپ کے سامنے جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے، علم غازی کا آئے گا، آپ کو زیارت کرنا ہے، لیکن آپ تھوڑے لمحے کے لیے سانس لیجئے، بہت دیر سے رو رہے ہیں، اور کتنی دیر رو سکتے ہیں؟ بہت دیر نہیں رو سکتے۔ اب کربلا کے لیے روانہ ہوئے، تو اس میں جو قافلہ تھا اس میں کئی فیملیز تھی، اس میں ایک فیملی ایسی تھی کہ جس میں ایک 10 سال کا بچہ تھا، اس کی ماں تھی اور اس کی نانی تھی، ساتھ میں کوئی مرد نہیں تھا۔ یہ زیارت کے لیے گئے، تو آپ انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں، آپ جب جائیں گے الحمدللہ تو حالات بہت بہتر ہے۔ اب یہ 20 کا واقعہ ہے، اس کے تشدید کو کہتے ہیں کہ موجود ہے، اس میں جو جوان ہے جو اس قافلے کو نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں خود موجود تھا، یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، چونکہ بی بی کا زندان ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، غازی کا علم آنے والا ہے اس لیے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں اسے نقل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے لیے جانے لگے تو سیکیورٹی نے ہم کو وہاں پہ روکا، ملٹری کے لوگ آئے، انہوں نے روکا، کہا کہ آپ سب لوگ بس سے اتر جائیے، ہم کو بس چیک کرنی ہے۔ تو وہ سارے لوگ اترنے لگے، ماں کا بیٹا جو 10 سال کا تھا اور سو رہا تھا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا میرا ابھی بھی سویا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے ابھی میں اٹھاؤں گی تو یہ جاگ جائے گا، تو یہ سو لینے دیں اسے، اگر آپ اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے کو سوتا رہنے دیجیے، آپ لوگ اتر آئیے۔ یہ سارے لوگ بس سے نیچے اتر آئے، بچہ وہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ سارے لوگ اتر آئے تو سیکیورٹی والے آئے، انہوں نے اس قافلے کے مردوں کو بلایا، وہ بلا کے کہا کہ آپ جس بچے کو بتا رہے ہو کہ سو رہا ہے وہ سو نہیں رہا ہے، وہ مر گیا ہے، وہ بچہ مر گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیے آپ کہ اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی جو یہ کہہ کر کے بس سے اتری ہے کہ میرا بیٹا سو رہا ہے۔ لوگوں نے اس کے بازو کو پکڑا، بڑا آسان ہے میرا کہنا کہ وہ بچہ سو رہا ہے، سوچو اس ماں رباب کا کیا عالم ہوگا جو سجاد نے کہا ہوگا میری بہن مر گئی۔ آج اسی بیوی کا ماتم ہے۔ عزیزوں اب یہ ماں بے چین پریشان، سارے لوگوں نے سہارا دیا، سیکورٹی والوں نے کہا کہ ایسا ہے اب آپ اسے لے کر کے نجف جائیں اور پہلے اس کی تدفین کر لیں، کیونکہ نجف قریب ہے، وہی تدفین کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ عراق زیارت کے لیے کربلا جائیں۔ تو آپ تھوڑا محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی۔ بہرحال وہاں اس بچے کی تدفین ہوئی۔ وہ جوان جو واقعے کو نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو قبر میں اتارا۔ یہاں سے لوٹ کے یہ لوگ زیارت کے لیے گئے۔
اب جب کربلا پہنچے تو اس بچے کی ماں کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک دل ہوتا ہے اور اس کا کس بارگاہ سے کیا لگاؤ ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اس ماں کی کیفیت یہ تھی کہ سب لوگ زیارت کو جاتے تھے، یہ کسی حرم میں نہیں گئی، یہ کسی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ آخری دن تھا، واپس جانا تھا، تو بچے کی نانی نے اس کی ماں سے کہا بیٹا نہیں پتا کہ اب کب زیارت نصیب ہو، بہرحال تم تو کسی حرم میں نہیں گئی اس لیے کہ تم نے بیٹا کھویا ہے، بیٹا میری اپنی یہ خواہش ہے کہ چلو آج آخری زیارت ہے، چل کر کے حرم میں سلام کر کے آئیں۔ بہرحال وہ بیٹی جس کا بیٹا مرا تھا وہ حرم میں زیارت کے لیے گئی، تو صحن میں غازی کے سب زیارت پڑھ رہے تھے کہ اچانک سے سب کی نظروں نے دیکھا وہ سب زیارت پڑھنا بھول گئے، سامنے حرم سے بچہ دوڑتا ہوا رہا، کہتا تھا اماں اماں تم کہاں تھی اماں؟ ماں کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ ماں کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ ماں نے بچے پر لٹکا لیا، بہت دیر سے روتی رہی، آواز دیتی رہی میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ آواز اماں میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا، میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، اماں کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا بیٹا یہ بتاؤ تم یہاں تک کیسے آئے؟ اب وہ بچہ اپنی زبان میں، میں اس زبان کو دہراتا ہوں، بچہ اپنی زبان میں کہتا اماں کیا بتاؤں میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک انکل گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ میں نے کہا میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں، تو آؤ میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ میرے پاس آئے اور ایک گھوڑا تھا اس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آؤ گھوڑے پہ سوار کر دوں۔ بچہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا تو گھوڑا بہت اونچا ہے، میں اس پہ کیسے سوار ہوگا؟ آپ ایک کام کریں اپنا ہاتھ مجھے دے دیجیے، میں اس کے سہارے گھوڑے پہ۔ پھر وہ کہتے ہیں بیٹا میرا ہاتھ نہیں ہوگا، خدائے نوازوں پہ کہتے ہیں بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھوڑے کو بٹھانے لیتا ہوں تو مجھ پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو بٹھانا اور اپنے پیچھے مجھے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد وہ جب گھوڑا بلند ہوا کہتا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار اور آ گئے جو عمر میں ان سے زیادہ تھے، ان سے زیادہ بزرگ تھے، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے بیٹا وہ جو گھوڑ سوار تھے نا انہوں نے اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا تم جس کے ساتھ بیٹھے ہو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے واپس کر دو۔ میں نے آپ کو شاید مسائل سنی ہے، تو آنے والے بزرگ نے اس گھوڑ سوار کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے واپس کر دو، بیٹا چلو تمہاری ماں تک پہنچا دیں، تم مجھے کس کے پکڑ لو۔ اب اچھی کیفیت ذرا اندازہ لگائیے، وہ کہتا ہے کہ جوان جو اس واقعے کے چشمدید ہے کہ بچے کے جسم پہ لباس پہ خون لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارے یہ جسم پہ خون کیسا لگا؟ کیا انہوں نے کہا نا کہ مجھے کس کے پکڑ لو، میں نے انہیں کس کے جو پکڑا تو ان کے جسم پہ خون لگا، وہ خون میرے جسم پہ لگ گیا۔ اب میں کیسے کہوں آپ سے، آپ سب کی جانب سے زندان کا رخ کر کے اس غازی سے آپ کو ایک ماں کا تڑپنا دیکھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ آمادہ ہو جائیے عالم مبارک غازی کا آنے والا ہے، جب غازی کا آنا جائے اتنا کہہ دینا کہ سکینہ نے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ یوسف گوارانی امام مظلوم کربلا عباس غازی کا عالم آنے والا ہے، کیسے کہوں بی بی سکینہ کے رخساروں سے بہتے ہوئے آنسو غازی کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ آج یاد سکینہ ہے، عباس غازی کا عالم آ رہا ہے۔ غازی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے علم سے لکھتے ہوئے تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غازی کے بازو جب سے کٹے ہیں، بہنیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ غازی تمہاری شجاعت کو سلام، غازی تمہاری وفا کو سلام۔ لیکن بچے کتنا بے چین ہے، وہ چاہتے جلدی سے علم تک پہنچ جائیں۔ یاد آتا ہے وہ منظر کہ چھوٹے چھوٹے بچے گئے خیمہ پہ غازی کا انتظار کرتے رہے۔ ارباب رضا آپ کے سامنے سرکار علمدار غازی وفادار عباس غازی کا علم آ رہا ہے۔ غازی کہنا یہ ہے کہ زینب کے دونوں ہاتھ
پسے پشت بندھے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. رونے والوں اللہ میں مبارک آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا. آج بی بی کی یاد ہے, 4 برس کی سکینہ کا ماتم ہے, زندان شام, اور وہ بی بی جو سکینہ لے کے کہتی تھی بھیا سجاد اتنا بتا دو بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے. نہیں, آپ نے فکرہ نہیں سنا. علم کی زیارت بھی کرتے رہیں اور میری طرف بھی متوجہ رہیں. آواز دیتی تھی بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے. آواز دی پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے. سکینہ سے سجاد غریب نے کہا بہن کوئی اگر پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو تو سکینہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو تو سکینہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. کہ بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو, آواز سکینہ اسے اب مر جانا چاہیے. 4 برس کے بچے غریب نے بہن کی کیفیت دیکھا. آواز یہ ہوگا سکینہ زندان میں بھائی کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا. اللہ بہن نے بھائی سے اتنا ضرور کہا ہوگا بھیا تم بھی غریب میں بھی غریب, بھیا بابا کو کفن نہ ملا, اے بھیا اگر میں مر جاؤں تو ان سے کفن نہ لینا اس لیے کہ میرا بابا بے کفن ہے. سجاد غریب نے بہن کو جلے ہوئے کرتے میں, مگر بہن نے جب موت کی آخری اس کو سننے کا لال شبیر لگی ہوئی ہے, ٹھنڈا پانی میں شبیر کو جانا تو 4 برس کی بچی کی بچی اور اس کے پیاس کو یاد کرنا اپنے بھائی سے روکے ہوتی بھیا اگر میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین میں دفن کر دینا اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے. یاد دلاؤ ارے اسی کو کہتے ہیں بیٹی. بیٹی وہ ہے جو باپ کے جسم پہ ذرا سا زخم نہیں دیکھ سکتی. یہی وجہ تھی جب رہوار آیا تھا تو یہ بچی پوچھتی تھی میرے بابا کے رہوار اتنا بتا دے جب میرا بابا جمع کیا گیا تو بابا پیاسا کو ہوتا, بابا کو پانی ملا یا نہیں. شاید سجاد سے کہلانا چاہتی تھی بابا سے جا کے کہہ دینا جب سے چچا فرار کر ہو گئے بابا مارا گیا ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. خدا ان آوازوں سے رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم نے کہا کہ بھارونے والوں عالم مبارک غازی کا آ گیا جس کی آپ نے زیارت کر لیا. آئیے اس مظلوم بھائی کے آنسو بہایا جائے جسے سجاد کہتے ہیں. وہ پہلا آزادار جس نے اپنے بابا کی صفحہ ماتم بچھائی. عزیزوں زندان شام میں سکینہ نے جو موت کی آخری عشقی لی ہے, سجاد غریب بہن کے لاشے پہ پھوٹ سب آ گئے, مگر تاریخ کہتی ہے کہ سب کو تلاش کیا گیا تو ایک ماں نظر نہ آئی. اور جو دیکھا گیا رباب بیٹی کی تربت پہ پھوٹ پھوٹ کے لے رہی تھی. آواز دیتی تھی سکینہ سجاد رہی بیٹا تو زندان شام میں اکیلی ہے. سجاد آئے, ماں کو سمجھایا اما رباب چلو قافلہ چل رہا ہے. ماں نے بیٹے کی طرف سے جات کی طرف دیکھا, آواز سے میرا لال میری بیٹی کو دینے سے خوف کرتا تھا کہ بیٹی کو نہیں چھوڑ کے جاؤ. سجاد امام نے رباب کو لا کے سوال کیا. اب قافلہ چلنے والا تھا کہ تاریخ کے دن نگاہوں نے دیکھا وہی بھائی بہن کے زندان میں آیا, اپنے رخسار بہن کے رخسار کو رکھ دیے. آواز دیا سکینہ اگر بابا کی شہادت کی سنانی نہ لے جانا ہوتا تو تیرا بھیا زندان چھوڑ کے نہ جاتا. چلے جائیے, بی بی کا مسائل ہے, سجاد غریب کا پرسہ ہے. انشاءاللہ بہت روئیں گے, آپ ماتم کریں گے. سجاد غریب کا تابوت آنے والا ہے. آئیے میں واقعہ نقل کرتا ہوں. اس کے بعد اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ جتنے سوگوار ہم سب آزادار ہیں اپنی زندگی کی ہر عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا جانا چاہیے. آپ کے درمیان سجاد غریب کا تابوت آنے والا ہے. میں کیسے کہوں کہ زندان میں روز شام کو یہ بچی آتی تھی, شام ہو رہی ہے نا, یہ بچی آتی تھی آسمان پر رخ رکھتی تھی اور دیکھتی تھی. بھائی سجاد سے پوچھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بہن شام ہو گئی. سکینہ ایک سر آنکھ بھرتی تھی اور کہتی تھی بھیا کیا ہم قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہے؟
روز شام جب ہوتی تھی یہ بیٹیاں ہیں خدا کرے ان کا باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. سکینہ ایک سر آپ رکھتی تھی اور کہتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. اب جو کیفیت ہوتی تھی جو شام کے آزاد بچے اکثر وہاں سے گزرا کرتے تھے اس بچی کی آواز سنتے تھے تو تڑپ جاتے تھے. تو جو بچے جب تڑپ جائیں تو کیفیت اس کی کیا ہوگی. تو بچے آپس میں باتیں کرتے تھے. اللہ جانے کون سے تلقین آئے ہیں جس میں بچی شام کو تڑپ کر ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے ہائے بابا. بچوں نے شام میں جب گھر گئے تو گھر جا کر کے اپنے ماں باپ کو بتایا. اللہ جانے کون سی بچی ہے جو زندان میں تڑپ کر کے روتی ہے اور کہتی ہے ہائے بابا ہائے بابا. ماں باپ نے بچوں سے کہا تمہیں پتا ہے اس میں ایک بچی یتیمہ ہے. انہوں نے پہلی بار لفظ یتیم و یتیمہ سنا پھر بچوں کے اندر میں تشویش پیدا ہوئی. ذرا زندان چلے تو چل کے دیکھ کے تو آئیں یہ یتیمہ ہوتی کیسی ہے. عزیزوں اب جب صبح ہوئی شام کو بچے جب کھیل کے واپس جانے لگے لوٹنے لگے آزاد بچے تھے کہا چلو اس بچے کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے. یہ سارے بچے زندان کے در پہ آئے تو اب جو پہنچے تو کیا دیکھا زندان کے در پہ قیدی بیٹھا ہوا ہے. ان بچوں نے شریف قیدی کو دیکھا. آواز یہ قیدی ہم بچوں کا تم پہ سلام. جواب سلام ملا. اب جب جواب سلام ملا تو بچے کہتے اے قیدی ذرا اس بچی کو بلانا جو روز شام کو ہائے بابا کر کے روتی ہے. ہم اس یتیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان بچوں نے آج تک لفظ یتیمہ سنا نہ تھا. ایک مرتبہ اس در پہ آئے ہوئے بچے خالی ہاتھ کیسے جائیں. ایک مرتبہ قیدی نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی زندان کے اندھیرے کی طرف گیا. آواز سکینہ اس سے بچے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ بچی ابھی انتظار میں بچے پنجوں کے بل زندان کے اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے. آخر میری طرف دیکھیے گا آپ کے سامنے سجاد غریب کا تابوت میرا ہوا ہے. پنجوں کے بل کھڑے زندان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی بچی کا سامنا ہوا تو بچوں نے منہ پہ تماچے مارے. بچے چیخ مار کے بچے بس کھا کے انہوں نے جو سوچا تھا ایسا کچھ تھا نہیں. بچی کے ساتھ میں زخم تھے دامن جڑا ہوا تھا کانا سنا ہوا سر پہ گردے سے بڑا پڑوگی. تو بچے روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے. تو بچے کے ماں باپ گھر لے کر کے گئے. رات ختم ہوئی. عزیزوں جیسے رات ہوئی ایک عجیب نہیں طرف دیکھی آپ متوجہ ہوئی ہے. رات کا اندھیرا تھا. بچے رو رہے تھے. ماں باپ نے بچوں سے کہا بیٹا آؤ کھانا کھا لو. بچے کہتے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں کہ جس سے مل کے آئے ہیں وہ کئی روز کی میٹھی محسوس ہوتی ہے. اور پانی پینے کا پانی نہیں پینا کیا کیوں ایسے جس بچے سے مل کے آئے ہیں وہ کئی روز کی پیاسی ہوتی ہے. کہ لباس بدل لو کہ اس کا دامن جڑا ہوا تھا. جو اللہ جانے کیسے ان بچوں نے صبح کیا. اور جیسے صبح ہوئی کچھ بچے ہاتھ میں پانی کچھ ہاتھ میں لباس کچھ ہاتھ میں کھانا لے کر کے زندان کی طرف دوڑے. جیسے پہنچے جگہ وہی شریف قیدی بیٹھا ہوا ہے. آواز قیدی ہم بچوں کا سلام لے لو. جواب سلام ملا. بچوں کو جواب سلام دیا. اے قیدی پہچانا تم نے ہمیں. رات ہم تم سے شام کو مل کے گئے تھے. اے قیدی دیکھو ہم لباس لائے ہیں ہم کھانا لائے ہیں ہم پانی لائے ہیں. قیدی ذرا اس بچی کو ملاؤ. قیدی رونے لگا. آواز میں قیدی رسول ملاؤ. ہم بچے لائے ہیں. قیدی زندان کی طرف بڑھا. واپس انتظار بچے کرتے رہے لیکن لوٹ کے نہ آیا. کچھ دیر کے بعد ہوتا ہوا بچوں نے پوچھا قیدی اس بچی کو کیوں نہیں بلاتے. آواز دیا بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی. میری بہن شب میں مر گئی. میری بہن شب میں مر گئی. اس کی زندگی میں آ گئے. ذرا سوچو کتنے سالوں کے بعد یہ سن کے آپ کا ذہن نہا لیے ہیں. ذرا سوچو کس کا تعلق بتا رہا ہے. وہ سجاد غریب جس کی بہن زندان میں شامل ہو گئی. ہائے وہ بھائی اس نے بہن کو تماچے کھاتے دیکھا. ہائے وہ بھائی جو تڑپ کر کے رہ گیا. اے سکینہ بیوی ہمیں معاف کر دینا. ہم
بیوی کا ماتم ہے آج زندان شام وعدے سے پورا ہے ارباب رضا آپ کے درمیان سجاد غریب کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے سلام کیجیے ماتم کیجیے سر سینہ پیٹیے آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا ارباب رضا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے جو شہید جن کی آپ نے زیارت کر لیا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا میں فطرہ کہتا ہوں میری بہنوں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائی ہوگا وہ دیکھو سکینہ کے 6 مہینے کے بھائی کا گہوارہ آنے والا ہے ہائے رباب ہائے سکینہ 6 ماہ کا بیشیر جسے رلایا اور ستایا گیا ہے اس بیشیر کے گہوارے کی آپ زیارت کریں گے آپ خوشا پیش کریں گے آپ ماتم کریں گے ارباب رضا یہ وہ بیشیر ہے یاد آتا ہے نام میرا اپنا مقدر میرے بیٹے تیری بہن 4 برس کی ہے تو میدان مقتل میں جان نہیں سکتی تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو گہوارے میں ہے میرے لال یہ ماں کیا کرے شاید اس بے زبان نے اپنے زبان بے زبانی میں کیفیت یہ تھی کہ منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے شاید اس نے ماں سے کہا ہوگا اماں پریشان نہ ہو تمہارے 2 بچے ہیں ایک میری بہن سکینہ اور میں ایک تیرا اصغر اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا اماں میری بہن کی صورت دیکھے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا مگر اماں میرا نام بھی اصغر ہے میں بابا کی مظلومیت کا زمانے سے خیال لوں گا اماں زمانہ جب بھی میرے مسکرانے کو سنے گا اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے گا یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں فخر ہے ہمیں کہ ہم بھارت جیسے دیش میں اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام دنیا کی ہر قوم اس میں شرکت کرتی ہے آپ دیکھیں ہندو بھائی جو اس گہوارے پر اس شہزادے کو سلام کرتے ہیں میں کیسے کہوں ارباب رضا یہی وجہ ہے کہ جب اس کا مسائل سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہائے اسے بھی مار ڈالا ہائے اسے بھی مار ڈالا کہ جسے یہ تک پتا نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے تو بے زبان کو اللہ اکبر جب دوسری قومیں یہ سنتی ہیں کہ حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے سوالات کرنے کے لیے آئے تو جب لینوں نے یہ کہا حسین آواز یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین نے اپنے بچے کو جلتی میں ریت پہ رکھ دیا تو یہ طرف کے کہتے ہیں پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہائے وہ بے زبان جو اپنے بابا کی آغوش میں آیا لین یہ سمجھے تھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں مگر یہ بچے نے جیسے ہی بابا کی آغوش میں حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو آواز لال تم حجت خدا ہو اپنی پیاس کا اظہار کرو اس نے اپنے زبان بے زبانی میں اپنے سوکھے ہوئے ہوٹوں پہ اپنی زبان پھرائی اور اپنی پیاس کا اظہار کیا اللہ اکبر ارباب رضا وہ ماں جس کی 4 برس کی بچی زندان میں مر گئی جس کا 6 مہینے کا اصغر تیر کھا کے سو گیا یہ ماں زندان سے رہا ہو کے چلی مڑ کے زندان کی طرف دیکھتی رہی آواز دیتی سکینہ میرا اپنا حصہ جو میں زندان آباد کیا اصغر میں کربلا آباد کیا والی و والد سے اللہ شہید کی دور کو رات کی روز میں پڑا رہا یہ بیوی آ گئی لوٹ کے مدینے سجاد غریب ماں کے پاس آئے آواز دی اماں اماں تم دن کی دھوپ اور رات کی روز میں بیٹھی رہتی ہو اماں سائے میں چلو تو آپ کہتی میرے لال کیوں کر سائے میں چلی جاؤں میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا میرا اصغر پیاسا مرنے گیا میری بچی کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی رہی میرے بچی کی شام غریبہ چیخ کی آواز ماں کے کانوں میں ہے سجاد میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے اماں آئیے سائے میں چلیے رباب نے رو کے کہا میرے لال سجاد میں نے کربلا سے شام تک کوئی شکوہ نہیں کیا میری بچی تماچے کھاتی رہی میں دیکھتی رہی حسرت سے میری طرف دیکھتی تھی میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے بچی کو آغوش میں لے بھی نہ سکی سجاد میرے لال
देखो बेटे की हैसियत से कहना, इमाम की हैसियत से न कहना। अम्मा करबला रोने के लिए काफी है, ये फिक्र है बहुत रुलाएगा आपको। ये हवाला आएगा शहजादे का, आवाज दी अम्मा साए में चलिए। ठीक है मेरे लाल, अगर आप कहते हो तो मैं साए में चलने के लिए तैयार हूँ, मगर ए मेरे लाल सज्जाद, मेरी भी एक शर्त है। तो अम्मा वो क्या? नवाब ने रो के कहा, मेरे लाल तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो। लेकिन मेरी अपनी मजबूरी है, मैं नहीं रो सकता। मैं रोऊंगा तो मसाए कौन बनेगा? आप खून के आंसू रोना छोड़ दीजिए, मैं साए में चली चलूंगी। सरदार ने रो के कहा, कैसे खून के आंसू रोना छोड़ दूं? जब आप पे नजर पड़ती है तो बहन सकीना याद आती है, असर याद आता है। अम्मा लैला पे नजर पड़ती है तो भाई अकबर याद आता है। अम्मा फरवा पे नजर पड़ती है तो भाई कासिम याद आता है, गरीब बाबा याद आता है। अम्मा क्यों कैसे खून के आंसू रोना छोड़ दूं? नवाब ने कहा, मेरे लाल तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूं? मैं साए में क्यों कर चली जाऊं? मेरे वारिस का लाशा बेकफन पड़ा रहा, मैं असर प्यासा मारा गया, 6 महीने के बच्चे को 2 बार महल किया गया। ए मेरे लाल, मेरी सकीना जिंदाने शाम में मर गई। सज्जाद ने रो के कहा, अम्मा साए में चलिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। 1.5 से 2 मिनट में उस बीबी के अरमानों का गहवारा आएगा, मुझे नहीं पता कैसे इस्तेमाल करोगे। खुदा पे नहीं माए सलामत रहे। आवाज अम्मा साए में चलो। जैसे ही कहा, रवाब ने अपने जख्मी हाथों को बुलंद किया, मारे लाहा मेरी सकीना मारी गई, मैंने कुछ न कहा। मेरा असर प्यासा मारा गया, गरीब बाबा मैयत लेके आया, मैंने कुछ न कहा। मेरे वारिस का लाशा बेकफन पड़ा रहा, मैंने कुछ न कहा। माधुर अब रवाब की लाज रख ले, एक इमाम से वादा करके आई हो, एक इमाम हुक्म दे रहा है। अभी ये फिक्रा रवाब ने दोहराया न था कि मतलब जैनब ने आवाज दिया, सज्जाद सकीना की माँ मर गई। रवाब मर गई, सकीना की माँ मर गई। अभी तो अब आलम और कैफियत ये थी कि सोचो बीबी मर गई हो, बीबियों ने हल्का बनाया, मातम शुरू हुआ। हाय असगर की माँ मर गई, हाय सकीना की माँ मर गई, हाय असगर की माँ मर गई। एक मतलब बीबियों का हल्का आया, उसमें से किसी एक बीबी ने कहा, किसी एक बीबी ने कहा, आओ चलो जरा रवाब के दामन में देखें तो उसके दामन में है क्या? जब से लौट के वहां से आई है, उसके दामन में कुछ है जो रातों की तारीकी में दामन खोलती है और देख के चीखे मार के रोती है। रात मरने के बाद जब बीबी का दामन खोला गया तो सुनोगे क्या था? बर्दाश्त कैसे करोगे? बेटी के कानों के बुनने में गहवारे की नगरियां थी। बीबी रवाब जिसका असर मारा गया, अरबाब ऐसा आपके दरमियान और कहवारा आ गया जिसकी आपने ज़ियारत कर लिया। लीजिए आपके दरमियान बहुत कयामत है। कभी आपने सुना और सोचा कि ये शबी को हम अपने हर जुलूस में शामिल क्यों करते हैं? हमारे जितने जुलूस हैं, हर जुलूस में ये शबी आपको जरूर नजर आएगी। 2 शबी कौन सी? गाजी का अलम, ये गरीब जहरा का रहवार। क्यों? इसलिए कि कल भी बच्चों को बहुत उनसीयत थी, आज भी बच्चों को बहुत उनसीयत है। आप देखें हमारी शबीहों में जब अलम मुबारक सजाया जाता है, इंसाफ से बताइएगा सबसे ज्यादा अलम के करीब कौन होता है? बच्चे होते हैं। शायद ये आवाज गाजी कल भी बच्चों को बड़ा लगाव कर आज भी
آپ دیکھیے جب یہ رہوار آتا ہے سارے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ شاید ان بچوں کو یاد آتا ہوگا یا ان ماؤں نے بتایا ہوگا کہ 4 برس کی بچی کا جب کوئی اپنا نہ ہو گیا اس نے کہتی تھی اے میرے بابا کے کھڑے میرا بابا محترم ہے اور میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. آنکھیں معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب حسین غریب زخموں سے چور رہوار کی پشت پہ تھے زہرا کا لال پشت فرش سے زمین پہ آیا تو یہ جو رہوار تھا یہ مولا کا طواف کرتا تھا اور کیا کہتا تھا. پانچ معصوم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی زبان بے زبانی میں کہتا ہی تھا اے میرے شہسوار صبح سے تم نے جنازے اٹھائے تیروں کی بارش ہو گئی آؤ میری پشت پہ آ جاؤ میں تمہیں خیمے تک پہنچا دوں میں تمہیں تیروں سے زخموں سے بچا سکوں. اللہ اکبر. اس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا دوڑا ہوا خیمے کے در پہ آیا. 4 برس کی بچی جو خیمے کے در پہ مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا دوڑی ہوئی آئی گلے میں باہیں ڈال دی اپنی پریشانیوں کا شکوہ نہ کیا ایک فطرہ کہا آواز دیا اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا کیا بابا ذبح کر دیا گیا یہ بتا دے جب بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. لو وہی رہوار آ رہا ہے اس رہوار کا استقبال کیجیے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں آپ کے درمیان یہ رہوار ہے یہ زلزلہ ہے. اللہ اکبر. جو حسین کے وصف بابو تھا جو حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا غریب زہرا کی نصرت میں کمی نہ کی. اس بے زبان کو آج دنیا سلام کر رہی ہے. ہائے انسان اپنے انسانیت کو بھول گیا تھا مگر یہ بے زبان حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ رہا. آج اسی رہوار کا آپ استقبال کر رہے ہیں. لیجیے آپ نے زلزلہ کا استقبال کیا آنسوؤں کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہوئے. بس آخری لمحہ ہے آپ کے درمیان یہ رہوار گزر جائے میں وہ مصائب پڑھوں جس کے انتظار میں آپ بہت دور سے آئے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں. شاید یہ بچے شام کو لوٹ کے گھر جائیں سارے تبرکات کی ضرورت کی. یہ بتاؤ وہ جو اندر زندان تھا اس میں اتنا اندھیرا کیوں تھا. شاید ہاں یہ بتائے کہ بچی اندھیرے زندان شام میں مر گئی. ارباب اعزاز آپ کے درمیان یہ رہوار ہے اور جس کی زیارت کرنا ہے میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں اس رہوار کو آگے زیارت کے لیے گزارا جائے تاکہ میں زندان کے مصائب پڑھ سکوں اور آپ آخری کلشا اللہ اکبر اس اہتمام کا جس کی زیارت کی اس وقت آپ موجود ہے. بس اس لیے عزیز ہے دیکھیں آہستہ آہستہ آپ سب سے گزارش ہے کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہ جائے کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہیں جائے گا. آہستہ آہستہ جانا اس دیدی کو جا کے سلام کرنا یہ فقط احساس ہے جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ سب میری طرف متوجہ ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں آنسوؤں کی خوراک لے کر کے بیوی کے پاس جاؤ اور جا کے سلام کرو. بیوی تمہیں ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. جب جانے لگو غازی کرم کی زیارت کر لیا گہوارے کی زیارت کر لیا گہوار کی زیارت کر لیا سجاد غریب کے تابوت کی زیارت کر لیا. اب آپ زندان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میری طرف دیکھیے پر ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر دیکھو کیسے آپ یہاں روتے ہوئے زندان کی زیارت کے لیے جاؤ گے. رونے والوں پھر کہتا ہوں موقع ہے دعا کرنے کا. دعا کیجیے کہ خالق آپ کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جائے. آپ زیارت کے لیے جائیے اور جا کے شام ضرور جائیے گا جا کے 4 برس کی بچی کو سلام کریے گا. عزیزوں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں اسی کو نقل کرتا ہوں اس کے بعد آپ زیارت کریں گے. بالکل ٹھہر جائیے. عزیزوں زیارت کے لیے مجلسوں میں ایک زائر مصائب سنتا تھا تو تڑپ جایا کرتا تھا. اس کے تڑپ کی دعا کی غازی ہمیں بھی کربلا مولا زیارت کو لے جاؤ. عزیزوں غربت کا عالم تھا اس کیفیت میں نہیں تھا کہ زیارت کو جا سکے. اس کی دعا قبول ہوئی. کسی نے اسے کہا کہ تم زیارت کو جا رہے ہو. اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. یہ تنہائی میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا اللہ میں حسین آقا کی زیارت کے لیے کربلا مولا جا رہا ہوں.
अजीजों, अब इसने अपना सामान सफर तैयार किया। जब ये जाने लगा तो इसकी एक छोटी सी बच्ची थी तो आंखों में आंसू लेके कहती थी, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो मैं आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। अजीजों, वो ज़ियारत के लिए जैसे ही गया और नजफ़ अशरफ पहुँचा, ज़मीन पे कदम रखा, बहुत देर तक रोता रहा। नजफ़ अशरफ की ज़ियारत मुकम्मल करके वो करबला मौला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही करबला की ज़मीन पे कदम रखा तो चीख मार के कहता, मौला यही वो सरज़मीन है जहाँ अकबर की मैयत अकेली निकली, यही वो ज़मीन है जहाँ 4 बरस की बच्ची रोटी भी गुजर गई, यही वो जगह है जहाँ अकबर ने एड़ियाँ लगाई थी, यही वो जगह है जहाँ असगर के गर्दन से तीर होता रोते रोते उसकी कैफियत ये हो गई। उसने अपने आप से अहद किया, अपने आप से वादा किया और उसने ये कहा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या सुना आपने? वो कहता, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कह के वो रोता रहा। अजीजों, एक दिन गुजरा, 1 साल गुजर गया, वक्त गुजरता रहा। इससे जो भी कहता घर चले जाओ, ये रोता, कहता मैं घर नहीं जाऊंगा। एक रोज हरम में बैठा रो रहा था कि अचानक से किसी ने कानों में आके कहा, ए ज़ैद, तू घर क्यों नहीं चला जाता? तो चौंक के होता है, कहता मुझसे कौन कहता है कि मैं घर चला जाऊं? मेरे गरीब आका को नहीं बुलाया और सताया गया है। वो घर जाने के लिए तैयार न था। अजीजों, बहुत गुजरता रहा। एक रोज बैठे बैठे इसकी आंख लगी। किसी ने इससे कहा कि सुनो, तुमने देखा नहीं है कि यहाँ हर लम्हा जनाजे आते हैं? तो अपनी आंखों से देखो, ये उनके जनाजे हैं जो वसीयत करते हैं। इनमें तो बहुत से ऐसे जनाजे हैं जो अपनी गुर्बत की वजह से आ तो नहीं सकते मगर तड़पा करते हैं, और जब मर जाते हैं तो यहाँ पर उनके जनाजे आते हैं। उसे तसल्ली दी गई, लेकिन फिर भी ये कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने खत्म कर दिया। 1 मिनट में जिंदान की ज़ियारत के लिए आप दौड़ते हो जाएंगे। तो मेरी तरफ देखना और ये फिक्र सुनना। अज़ीज़ों, अब ये रोता रहा कि अचानक से इसकी आंख लगी। किसी ने कहा, ए ज़ैद, तू घर क्यों नहीं चला जाता? वो कहता, कौन है जो मुझसे कहता है घर जाने के लिए? आवाज आई, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रोके कहता, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? कहा, नहीं, तू घर चला जा, इसलिए कि जब से तू आया है अपनी